व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल काफ़ बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 65। फ़वाजदा तो उन दोनों ने पाया अब्दम मिन इबादिना एक बंदे खिज़र को, मिन इबादिना अपने बंदों में से, आतईना हो हमने दी थी उसको, रहमतम मिन इंदिना रहमत मिन इंदिना अपनी तरफ से, व अल्लमना हो और हमने सिखाया था उसको, मिल्लदुन्ना अपने पास से, इल्मा एक ख़ास इल्म। आयत नंबर 66। काला कहा, लहू खिज़र अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम ने, हल क्या, अत्ताबिउ का मैं पैरवी कर सकता हूँ तेरी, अला इस शर्त पर के, अन तुअल्लिमाने कि तू सिखाए मुझे, अला तुअल्लिमाने कि तू सिखाए मुझे, मिम्मा उसमें से जो, उल्लिमता तुझे सिखाई गई है, रुशदा भलाई। आयत नंबर 67। काला खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे, इन्नका बिलाशुबा तू, लन तस्ततिया हरगिज़ नहीं इस्तिताअत रखेगा, ताकत रखेगा, माया मेरे साथ, सब्र करने की। आयत नंबर 68। व कैफ़ा और किस तरह, तस्बिरो तू सब्र करेगा, अलामा उस चीज़ पर के, लम तो हित नहीं तू इहाता किया, बही उसका खुबरा बा इतबार इल्म के। आयत नंबर 69। काला मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सताजुदुनी यकीनन तो पाएगा मुझे, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, साबिरम सब्र करने वाला, वला आसी और नहीं मैं नाफरमानी करूँगा, लाका अमरा तेरे किसी भी हुक्म की। आयत नंबर 70। काला खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़इन तबातनी चुनाचे अगर तू पैरवी करना चाहता है मेरी, फ़ला तसअलनी तो मत सवाल करना मुझसे, अन शैइन किसी चीज़ के बारे में, हत्ता यहाँ तक के, ओह देसा मैं ख़ुद ही बयान करूँगा, लाका तेरे लिए, मिन हो ज़िक्रा इसका ज़िक्र। आयत नंबर 71। फ़न तालका फिर वो दोनों चले, हत्ता यहाँ तक के, इज़ा जब, राकेबा वो दोनों सवार हुए, फिस सफ़ीना थे कश्ती में, खरा कहा तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसमें शगाफ़ कर दिया। काला मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अखरकतहा क्या तूने शगाफ़ किया है इसमें, ले तो गरेगा ताकि तू गर्क कर दे, अहलहा इस कश्ती वालों को, लक़द अलबत्ता तहकीक, जेता तूने किया है, शैयन इमरा बहुत होलनाक काम। आयत नंबर 72। काला खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे, अलम अकुल क्या नहीं मैंने कहा था, इन्नका के बेशक तू, लन तस्ततिया हरगिज़ नहीं इस्तिताअत रखेगा, माया मेरे साथ, सब्र करने की। आयत नंबर 73। काला मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ला तो आखिदनी ना मुआखज़ा कर तू मेरा, बिमा उस पर जो, नसी तो मैं भूल गया, वला तुरहिकनी और ना तो डाल मुझ पर, मिन अमरी मेरे इस मामले पर, उसरा कोई तंगी। आयत नंबर 74। फ़न तलका फिर वो दोनों चले, हत्ता यहाँ तक के, इज़ा जब, लाकिया वो दोनों मिले, ग़ुलामन एक लड़के को, फ़क़ातलहू तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल कर दिया। काला तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अगतलता क्या तूने कत्ल कर दिया, नफ्सन ज़क्कियतम पाक यानी बेगुनाह नफ्स को, बग़ैर नफ्सिन बग़ैर किसी नफ्स के, लक़द अलबत्ता तहकीक, जेता तूने किया है,
شیئن نکرا نہایت ہی برا کام۔ اب با محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 65 فواجدہ عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ چنانچہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے یعنی خضر علیہ السلام کو پایا۔ اس بندے سے مراد خضر علیہ السلام ہے، جس طرح کہ صحیح حدیثوں میں صراحت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3402 ہے، خضر علیہ السلام، خضر کے معنی ہیں سرسبز اور شاداب کے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین کا ان کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر علیہ السلام کو پایا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی۔ رحمت سے مراد بعض مفسرین نے وہ خصوصی انعامات مراد لیے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے اس خاص بندے پر فرمائے تھے، اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد نبوت لی ہے۔ جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی من لدنا علما، اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ اس سے علم نبوت کے علاوہ، جس سے موسیٰ علیہ السلام بھی بہرہ تھے، بعض تکوینی امور کا علم ہے، جس سے اللہ رب العزت نے صرف خضر علیہ السلام کو نوازا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض صوفیہ، بعض غلط عقائد والے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بعض لوگوں کو جو نبی نہیں ہوتے علم لدنی سے نوازتے ہیں، جو بغیر استاد کے محض اللہ رب العزت کی فیض بخشی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور یہ باطنی علم شریعت کے ظاہری علم سے جو قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے مختلف، بلکہ بعض دفعہ اس کے مخالف اور معارض ہوتا ہے۔ لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی بارے میں تو اللہ رب العزت نے خود ان کو علم خاص دیے جانے کی صراحت کر دی ہے، جبکہ کسی اور کے لیے ایسی صراحت کہیں موجود نہیں ہے۔ اگر اس کا عام کر دیا جائے تو پھر ہر شعبدہ باز اس قسم کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ چنانچہ اس طبقے میں یہ دعوے عام ہی ہیں، اس لیے ایسے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آیت نمبر 66 قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے کہنے لگے، کیا اس شرط پر ہی میں تیری اتباع کروں کہ تو مجھے اس میں سے سکھائے جو تجھے بھلائی سکھائی گئی ہے۔ آیت نمبر 68 قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ تو خضر علیہ السلام بولے، بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ آیت نمبر 68 وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ اور جو چیز تیرے احاطہ علم میں نہیں ہے تو اس پر صبر کیسے کرے گا، یعنی جس کا پورا علم نہ ہو۔ آیت نمبر 69 قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا عَاصِي لَكَ أَمْرًا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یقیناً انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صابر پائے گا، اور میں کسی بھی حکم میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ آیت نمبر 70 قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ خضر علیہ السلام فرمانے لگے، پھر اگر تو نے میری اتباع کرنی ہے تو کسی چیز کے بارے میں، کسی شے کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ حتیٰ احدث لک منہ ذکر، حتیٰ کہ میں خود ہی اس کا ذکر تو اسے شروع کروں۔ آیت نمبر 71 فن تعالیٰ کا، پھر دونوں وہ چل پڑے۔
حتیٰ اذا راکبہ فی السفینۃ خرقہا، حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف کر دیا، خرقہا کشتی میں سوراخ کر دیا، شگاف کر دیا۔ قال اخرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کیا تو نے اس میں شگاف کیا ہے کہ اس کشتی والوں کو غرق کر دے؟ تو نے بڑا ہولناک اور غلط کام کیا اور انوکھا کام کیا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اس علم خاص کی خبر نہیں تھی، جس کی بنا پر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے توڑ دیے تھے، اس لیے صبر نہ کر سکے اور اپنے علم و فہم کے مطابق اس کو نہایت ہولناک کام قرار دے دیا۔ امرن کے معنی ہیں الداہیۃ عظیمہ، بڑا ہیبت ناک کام۔ آیت نمبر 72، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام کہنے لگے کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو یقیناً میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت ہرگز نہیں رکھے گا۔ آیت نمبر 73، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میری بھول چوک پر تو مجھے نہ پکڑ اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈال، یعنی میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کر، سختی کا نہ کر۔ آیت نمبر 74، فن طلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے، فقتلہ تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ غلامن سے مراد بالغ جوان بھی ہو سکتا ہے اور نابالغ بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ فقتلہ تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تو نے ایک پاک یعنی بے گناہ نفس کو کسی جان کے قصاص کے بغیر قتل کر دیا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ نکرن ایسا بڑا برا کام جس کی شریعت میں گنجائش نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ پہلے کام یعنی کشتی کے تختے توڑنے سے زیادہ برا کام، اس لیے کہ قتل ایسا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ ممکن نہیں ہے، جبکہ کشتی کے تختے کو کھیڑ دینا ایسا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض نے اس کے معنی کیے ہیں پہلے کام سے کم تر، اس لیے کہ ایک جان کو قتل کرنا سارے کشتی والوں کو ڈبو دینے سے کم تر ہے، لیکن پہلا مفہوم ہی انسب ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو علم شریعت حاصل تھا اس کی روح سے خضر علیہ السلام کا یہ کام بہرحال خلاف شرع تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا اور اس کو نہایت برا کام قرار دیا۔ تاہم خضر علیہ السلام امر الہی کی وجہ سے اس کے کرنے کے پابند تھے اور موسیٰ علیہ السلام اس سے بے خبر تھے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔